बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, वो मुज़ाकरात जो बड़ी शद्दोमत के साथ शुरू हुए थे और बहुत पैशन के साथ और दोनों जानिब से इजहार किया जा रहा था कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए, उसका आज यकतरफ़ा तौर पे बानी पीटीआई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जी अब मुज़ाकरात हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो मुतालबा किया गया था कि कमीशंस कायम किए जाएंगे वो कमीशंस हुकूमत ने कायम नहीं किए। इस बारे में बैरिस्टर गौहर साहब जो कि आज बानी पीटीआई से मिले और आकर उन्होंने बाहर क्या बताया, ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाज़े कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मज़ीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। रद्द-ए-अमल हुकूमत का भी आ गया है, वो अपील कर रही है। शामी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल इसके इशारे मिल गए थे जब उमर अयूब साहब ने कहा था कि जी नो कमीशन नो निगोसिएशंस। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी तो गुफ्तगू की है ना। जी सर, वो भी सुनवा दें, ज़रा लगे आता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने क्या फरमाया, क्या अपील कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की स्पिरिट के मुताबिक, जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक, गिव एंड टेक की स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहते थे। अब आपने अचानक यकायक में ये पैगाम दे दिया है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इसे रिकन्सिडर करना चाहिए और अगर ये फैसले इस फैसले पे पहुँच भी चुके हैं तो सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। एक तहरीर और दे दें जिस तरह पहले तहरीर दी हुई है, ताकि हम अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला कर लें। लेकिन मैं फिर उनसे ये इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि वो इसको मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंतज़ार तो करो, जवाब तो लो। और इस सिलसिले में बानी पीटीआई की जानिब से भी एक तफसीली ट्वीट कर दिया गया है जिसमें उन्होंने वजूहात बता दी हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है सर के मुज़ाकरात रोक रहे हैं। उसमें देखिए उन्होंने तो इसमें जो यानी उज़्र जो है पेश किया है वो तो ये साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर कुछ छापा पड़ा है। जी हाँ, उसकी मजम्मत की है। ठीक। और कहा है कि ये अर्दली हुकूमत एक जानब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान और हमारे इत्तेहादी के घर पे छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 दिन की मोहलत दी गई थी जी और कहा गया था इस दौरान में कमीशन बना दें और गौहर साहब ने कहा कमीशन क्योंकि नहीं बना, अब उसमें भी एक मुगालता हो गया। वर्किंग डेज एलामिया जारी हुआ था वो 7 वर्किंग डेज का हुआ था। जी हाँ, उसमें वर्किंग डेज लिखा हुआ है और इत्तफाक किया था पीटीआई ने। हाँ, इत्तफाक से एक एलामिया जारी हुआ ना। अब वर्किंग डेज जो हैं वो कहते हैं कि मुकम्मल होंगे 28 तारीख को। जी हाँ, क्योंकि छुट्टियां जो आ जाएंगी उनका शुमार नहीं होगा। मगर उन्होंने अब 7 दिन बना दिया है, वर्किंग का लफ्ज निकाल दिया। ठीक है, तो उन्होंने तो ये कहा कि क्योंकि कमीशन कायम नहीं हुआ इसलिए मुज़ाकरात का अमल जारी नहीं रखा जा सकता। मगर इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं वो ये है कि क्योंकि हामिद रज़ा के घर पर हमला हुआ ना, उनके दफ्तर पर और घर पर एक छापा पड़ा है, इसलिए हम अब मुज़ाकराती अमल रोक रहे हैं। वो ये रीज़न दे रहे हैं।
انہوں نے کہا میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا، انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں اور جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر ہم کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے، کہا کہ بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، مہرنگ بلوچ کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے، اور کہا ہے کہ اب یہی حال پورے ملک کا ہے، تحریک کے کئی کارکنان لاپتہ ہیں اور اس مسئلے میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لاپتہ کارکنان کے ساتھ، اور عالمی انسانی حقوقوں کی تنظیموں کے سامنے بھی اس معاملے کو رکھیں گے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں سر کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک ایک عوامی اعتماد کی حامل نئی حکومت نہیں لائی جاتی اس وقت تک استحکام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر نہیں مانگتا، میں ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی، اصل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب کٹ پتلیاں ہیں جو ان اشاروں کی منتظر رہتی ہیں۔ اور پھر آگے ایک بڑی دلچسپ مطالبہ کر رہے ہیں آگے، انہوں نے کہا کمیشن بنایا جائے، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں پر مشتمل ہو یا سپریم کورٹ۔ ہاں جی، یہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی بتا گئے تھے۔ اور اس میں اب یہ کہ انہوں نے تبدیلی کی اپنے مطالبے میں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر جج ہیں، ان پر بھی کمیشن ان کو منظور ہے۔ یہ سر ایک اور تبدیلی ہوگی نا، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی سینئر موسٹ یعنی کہ جو ججز ہیں وہ ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ 3 ججز ہوں سپریم کورٹ کے، اور اب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ بھی ججز ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج، تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے بھی 3 سینئر جج یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر جج۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن بھی قبول نہیں ہوگا، اور بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں کا معاملہ کیا ہے، وہ اس میں ملوث ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے خود ہی چوکیوں سے فوج پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی، خود سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنوں پر ڈال دیا، اور 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا اور ہمیں دہشت گرد قرار دیا گیا۔ کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں ملک ریاض صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے جج، جرنیل اور سیاستدان جو ہیں انہوں نے ان سے مالی فائدے حاصل کیے ہیں، اور تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے ان کے چہرے جو ہیں، اور سب جو آج بوگس القادر کیس ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں، معلوم ہو ان کے کتنے وہ دودھ کے دھلے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں۔ اچھا آخری سر یہ جو پیراگراف پاکستانیوں کو کہا ہے کہ تفصیلات زر نہ بھیجیں، تفصیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو تفصیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو جو ہے، تفصیلی ٹویٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے جاری کیا گیا، ان کی گفتگو پر مشتمل ہے جو انہوں نے وکالت سے کی ہے۔ اب یہ جو صورتحال کا نقشہ کھینچا ہے، جب انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا تھا اور خود ایک کمیٹی بنائی تھی اور پہل کی تھی اس میں، اس کے جواب میں پھر حکومت نے بھی کمیٹی بنائی، بالکل ایاز صادق صاحب کو انہوں نے بیچ میں ڈالا، اب وہ اس کے نگران مقرر ہوئے، اور پھر گفتگو کا آغاز ہوا، اور 6 ہفتے تک تو پی ٹی آئی کے وفد نے اپنے تحریری مطالبات ہی پیش نہیں کی۔ 42 دن ایگزیکٹلی، ہاں 42 دن تک کہہ رہے ہیں لگے ان کو۔ 6 ہفتے اس میں گزر گئے تو اس سے زیادہ، بلکہ یہ 6 یا 7 ہفتے، اس کے بعد انہوں نے تحریری صورت میں اپنے مطالبات دیے۔ اب اس پہ حکومت نے رد عمل دینے کے لیے وقت مانگ لیا، اب وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے، اس لیے عرفان صدیقی صاحب نے ان سے گزارش کی تھی کہ بھئی آپ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، یہ بات چیت کا دروازہ بند نہ کریں، کیونکہ اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر معاملات بڑھ جائیں گے۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، اور جو بھی انہوں نے کہا ہے خان صاحب نے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔
اب ان کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ یعنی پہلے جو یہ ساری باتیں تو ان کے سامنے تھی، جو موجودہ حکومت کی پوزیشن ہے وہ بھی ان کے سامنے تھی، بالکل جو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے پہلے تو جو ان کی رائے تھی وہ بھی ہمیں معلوم تھی۔ اس کے بعد بلوچستان کا معاملہ ہے، 9 مئی کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں تو 26 نومبر کے واقعات ہیں، یہ سب ان کے سامنے تھی۔ اس کے باوجود جب مذاکرات کا آغاز کیا گیا تو اب اس کو کسی نہ کسی تو منطقی انجام پر پہنچنا چاہیے تھا کہ بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اب ملک ریاض صاحب کوئی تفصیل بیان کر دیں، چلیے وہ بھی بیان کر دیں تو کوئی اچھی بات ہے۔ سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 7 دنوں میں ایسا کیا ہوا، یعنی بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے۔ اچھا بہرحال اب یہ بھی تو ایک جاسوسی ناول کی طرح ہے نا معاملہ، ملک ریاض صاحب کا اور بحریہ ٹاؤن کا۔ اچھا تو جو اس کے مختلف ابواب پڑھنے کو ملیں گے تو ہم لوگ یعنی ہو سکتا سناٹے میں آ جائیں، حیرانی میں مبتلا ہو جائیں، بڑے راز ہیں سینے میں۔ لیکن بہرحال یہ تو اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ٹھیک، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو مذاکرات اب ختم کر دیے ہیں، اس کے بعد اب ان کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ سر انہوں نے بتا دیا نا، انہوں نے کہا ہم اپوزیشن جماعتوں کو رابطہ کریں گے، ان کو لیں گے اور پھر ایک مشترکہ جو ہے وہ لاہے عمل بنایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ احتجاجی تحریک کی طرف پھر جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جماعتیں اکٹھی ہوں گی۔ ابھی تو آپ دیکھیں ان کا رابطہ ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے ساتھ۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ تو اپنی پارٹی چھوڑ چکے، پیپلز پارٹی، اور خود آزاد ہیں۔ ایک زمانے میں شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کے ساتھ تھے اور سمجھا جاتا کہ یہ مثلث جو ہے نئی پارٹی بنائے گی، پھر وہ الگ ہو گئے۔ تو اب ان کا اثر و رسوخ ان کے اپنے حلقے میں ہے اسلام آباد میں۔ اچھا، ان کے والد جو تھے نواز کھوکر مرحوم ایک بڑے سلیقے کے آدمی تھے اور بڑی ایک ان کے اپنی بڑی مضبوط گرفت تھی اپنے حلقے پہ ان کی۔ اچھا، مگر اب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تو کوئی پارٹی نہیں ہے، اب شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس سے ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی اشارے دیے ہیں کوئی قریب آنے کے، اور آئین کا تحفظ ان کو بھی مطلوب ہے، اسی لیے اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی سنجیدگی کے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں، جماعت اسلامی ہے، ہاں جی، اور پھر دوسری جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں، پھر بلوچستان کی جماعتیں ہیں، اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں اب ان سے رابطہ ہوگا، کیا ان کا گرینڈ الائنس بنے گا، پھر وہ گرینڈ الائنس بیٹھے گا، پھر وہ معاملات پہ غور کرے گا۔ اب جب گرینڈ الائنس بنے گا تو پھر وہ ایک عام طور پہ تو جب الائنس بنتے ہیں تو ان کی ایک سپریم کونسل ہوتی ہے جس میں مختلف جماعتوں کے سربراہ موجود ہوتے ہیں، پھر سربراہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، عام طور پہ اتفاق رائے سے فیصلے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن پھر وہ سارے جو ہیں وہ خان صاحب کی سیٹی کا انتظار تو نہیں کریں گے، جی ہاں، اپنے طور پر بھی کچھ سوچیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی معاملہ آگے کریں گے، تو اب تو پھر لمبی بات ہو جائے گی نا۔ یہ جو اس وقت جو لاہے عمل دیا ہے عمران خان صاحب نے تو اس میں تو کوئی دیر لگے گی نا، کوئی دن لگیں گے، ٹائم لگ سکتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، اب ان کی ثوابدید ہے۔ سر یہ جو انہوں نے کہا عرفان صدیقی صاحب نے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بانی کی رائے سے ہٹ کر اگر رائے بنا سکتے ہیں تو ہماری اپیل ہوگی کہ مذاکرات کو چلنے دیں، آپ کو لگتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم عرفان صدیقی صاحب سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ نواز شریف صاحب کی رائے سے ہٹ کے کوئی رائے بنا سکتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کی رائے سے ہٹ کر رائے بنا سکتے ہیں، یا ہمارے جو مسلم اپنا اس کے پیپلز پارٹی والے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی رائے سے ہٹ کے کوئی رائے بنا سکتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کر لیں۔ تو نہ وہ رائے سے ہٹ کے رائے بنا سکتے ہیں، نہ یہ رائے سے ہٹ کے رائے بنا سکتے ہیں، وہ تو 1 منٹ میں کان پکڑ کے ان کو پارٹی سے نکال دیں گے، جو رائے سے ہٹے گا وہ راستے سے ہٹا دیا یا عہدے سے نکال دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اب اس بات کے پابند ہے کہ اپنے پارٹی کے رہنما جو ہے یا چیئرمین جو ہے ان کی طرف دیکھیں، جو ان کا اشارہ ہوگا، جب وہ کہیں گے رک جاؤ وہ رک جائیں گے، جب وہ کہیں چل پڑو وہ چل پڑیں گے، جب وہ کہیں دائیں دیکھو وہ دائیں دیکھیں گے، جب وہ کہیں بائیں دیکھو تو بائیں دیکھیں گے۔ تو وہ اب ایک ہمارے جو کالج کے زمانے میں وہ ٹوائلٹس میں نا وہ مختلف وہ کہتے ہیں آپ جاتے تھے بھائی آپ
ذرا آپ نے پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، ادھر لکھا ہوتا تھا، انہوں نے کہا آپ دائیں دیکھیں، وہ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، اوپر چھت کی طرف دیکھیں، چھت کی طرف دیکھیں، چھت کی طرف دیکھتے تھے لکھا ہوتا تھا یہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، آرام سے بیٹھ کر جس مطلب کے لیے آئے ہو، جس رفع حاجت کے لیے آئے ہو وہ اپنی پوری کرو۔ تو اسی طرح اب یہ ہے کہ وہ دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں یا اوپر دیکھیں یا نیچے دیکھیں، ہر جگہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے بانی کی، جو وہ کہیں گے وہ کریں گے۔ سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لائن اس لیے کٹی ہے کہ کہیں اور لائن مل گئی تھی بظاہر؟ کہاں کہیں اور تو نہیں ملی نا، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو سیکورٹی کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، اور تو وہ اب تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو ادھر بیٹھے ہیں امریکہ میں، جی ہاں، وہاں کچھ تانا بانا بن رہے ہیں، تو اب اگر ان سے ان کی رائے اس پہ تو دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید ہے نا، اور ان پہ بھی الزام لگایا گیا ہے، ان پہ بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو اگر لائن وہاں مل گئی ہو تو پھر ان پہ تنقید اس طرح نہ ہوتی نا، تو لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی امید کے پھول کھلے نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس لیے جو یعنی فالس فلیگ آپریشن کا الزام ہے وہ تو ان پہ بھی لگایا جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک ہی رسی سے دونوں کو باندھا ہے، یا ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو ہانکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری طرف دیکھ رہے ہوں، اچھا، اب وہ وہاں سے کو خبر آ جائے اور کوئی اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ آ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہم کریں گے تو شاید وہ اشارہ وہیں پہ ہمارے دیتے ہیں۔ پرانے دوست جو ہیں ان کی یاد آ جائے ان کو، کبھی ان سے ہماری ٹیلی فون پہ بات کرائی جائے۔ ہاں جی، آج ایک ٹیلی فونک ویسے رابطہ ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے سر، وہ ایم بی ایس کے ساتھ تو ہو گیا ہے؟ نہیں، ان کا ہوا نا، ہاں جی، ٹرمپ کا، ایم بی ایس نے تو یہ کہا ہے کہ $600 ارب جو ہے وہ ہم انویسٹ کریں گے، اور وہاں تو معاملہ اور ہے، وہاں تو الٹے بانس بریلی کو ہیں، یعنی سعودی عرب سے انہیں مال کھینچنا ہے، اور سعودی عرب کے پاس جو ذخائر موجود ہیں ان پہ نظر ہے ان کی۔ اچھا سر ایک بات، اب یہاں اگر آپ کہہ دیں، بانی پی ٹی آئی اعلان کر دیں، یا شہباز شریف صاحب اعلان کر دیں کہ بھئی ہم امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے $1 ارب کی یا $2 ارب کی، تو ان کو بھی کال آ جائے گی۔ اچھا، اب یہاں تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ہاں، تو ہم تو یہاں تو اب صورت ہے ہم تو اپنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، تو ہم دوسروں کے اس میں کیا سکے ڈالیں گے۔ ہاں سر ایک آخری بات اس سے جڑی، تفصیلات زر کا بھی انہوں نے بار بار دہرایا ہے۔ ہاں جی، خواجہ آصف نے بھی آج بیان دیا ہے، انہوں نے کہا دمڑی جو ہے اس میں کمی نہیں ہوئی، تو اب یہ بھی ہے کہ وہ تفصیلات زر جو ہیں اس میں تو ابھی کمی نہیں ہو سکی، وہ لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنی ہے، اپنے فیملیز کو بھیجنی ہے، اپنے والدین کو، عزیزوں اقارب کو، تو ان کو فاقے مار تو نہیں سکتے نا۔ بالکل سر، خواجہ آصف صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ انہوں نے آج کہہ دیا نا، وہ کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا، بار بار اشارے دے رہا تھا، سن لیں تھے ذرا کیا فرما رہے ہیں خواجہ صاحب تو ماشاءاللہ اپنی جگہ مجذوب ہے نا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں مصلحت سے نہیں کام لیتا، دکھائیں جی۔ کرنے والوں کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کہیں جو ہے سرے نہیں چڑھنے، اور میں ذرا اوپنلی کہتا تھا، وہ لوگ جو مسلط سے کام لیتے تھے، لیکن میں تھرو آؤٹ اپنا مینٹین رکھا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے مذاکرات میں، یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ہمارے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے، یہ لوگ باہر پھر رہے ہیں یا اندر جو شور مچاتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات خاتمہ کیا ہے، یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے۔ اعتراف جرم یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لیا ہے انہوں نے۔ بہرحال تجاوز تو ہوا ہے نا، 9 مئی کو بھی ہوا ہے، 26 نومبر کو بھی ہوا ہے، اور لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہیں، ان کی ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں۔ اب تجاوز تو کیا ہے نا، بعض لوگ تو ایسے تھے اور ان کو سزائیں بھی ملی ہیں اور کچھ کو مزید مل سکتی ہیں، مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو ایک آپ دونوں کمیشن بنائیں۔ اب تو انہوں نے یہ کہا کہ 13-14 آدمی کی بات کی نا، کوئی ہلاکت کی، تو وہ تو 350 سے چل کے 14 پہ پہنچی ہے نا بات۔ قاضی انور صاحب کو انہوں نے کہا تھا مسنگ پرسنز کے بارے میں بھی بتاؤ، وہ آج تک رپورٹ ہی نہیں آئی۔ بہرحال دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں اب جو بھی لاہے عمل دیں گے، سر کچھ تو سوچا ہوگا نا، کچھ سوچ کے ہی انہوں نے کہا کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے، اچھا اس پہ اکتفا، اور اس کے بعد اپنے لاہے عمل کا اعلان کر دیں گے، یعنی اگر سڑکوں پہ واپسی ہوگی تو پھر پتہ لگ جائے گا، اگر ایک گرینڈ الائنس بنا کے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں
تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے. یعنی احتجاج بھی ہوا ہے پاکستانی سیاست میں، لیکن احتجاج کے بعد بھی تو پھر بات چیت ہوئی ہے نا. جب بات چیت ہوتی ہے، اگر بات چیت ناکام ہو جائے تو پھر اور آگے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے بھٹو صاحب کی جب بات چیت ناکام ہوئی تو مارشاء اللہ آ گیا. جب ایوب خان کی بات چیت ناکام ہوئی اپنے حریفوں سے تو یحییٰ خان آ گئے، وہاں جنرل ضیاء الحق آ گئے. اب تو اب ایسی صورت ہے نہیں، لگتا نہیں مارشاء اللہ لگنے کے تو کوئی امکانات نہیں ہیں، نہ ارادے ہیں کوئی، نہ ارادے کسی کے نظر آتے ہیں، نہ ایسے حالات ہیں. پاکستان اب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کیسا ہم اپنے ہاں ایسا ایک ہنگامہ کھڑا کر دے کہ پوری دنیا سے کٹ کے رہ جائے. تو آپ تو دیکھیں کہ جس وقت اگر پرویز مشرف جو آئے تھے تو کلنٹن انڈیا جا رہے تھے اور چند منٹ کے لیے یہاں رکے تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستانی قوم سے خطاب کروں گا. اور یہ ہوا کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ جب ان کو ریسیو کیا جائے تو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کی تصویر نہیں چھپنی چاہیے. اچھا انہوں نے پابند کر دیا. ہاں ان کی تصویر، کیونکہ وہ مارشاء اللہ لگایا تھا انہوں نے اور ان کو قبول نہیں تھا. تو اس طرح اس اہتمام کے ساتھ وہ آئے تھے. تو ادھر وہاں پھر جسٹس ارشاد حسین صاحب مل گئے، ان کے پیشاب پر پیشاب ہو گیا. لیکن سر جو مشاہد حسین صاحب ہیں وہ تو قائم ہے اس بات پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مشاہد حسین صاحب قائم رہے، ارشاد اپنی بات پر، ارشاد حسین صاحب ان کی اپنی بات پہ قائم ہیں. تو بہرحال اب اس میں ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن ایک بات یہ ہوئی، دیکھیں جب 9/11 ہوا جی 2001، اس کے بعد پھر ڈنڈیا پڑی نا. جنرل پرویز مشرف جو ہیں جی ان کو پھر اس وقت ریکگنائز کیا گیا. اس وقت جو امریکہ کے ساتھ الائنس ہوا اس سے ان کو لیز آف لائف ملی. اگر وہ خدا نخواستہ وہ نہ ہوتا، یعنی خدا نخواستہ کا لفظ ایسے استعمال کر دیا کالن پاول کے سر جب کال آئی تھی، کالن پاول اگر وہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا تو جنرل پرویز مشرف کا اقتدار جو ہے اتنا لمبا نہیں چل سکتا تھا. اچھا وہ اکانومی کو نہیں سنبھال سکتے، وار آن ٹیرر جو یہاں بہت خرابی ہو جاتی، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے. تو اب یہ ہے، اب جو صورت ہے اب تو سیاستدانوں کو بات چیت سے ہی معاملے طے کرنے پڑیں گے. اچھا عمران خان صاحب اس بات پر غور کریں، جتنا بھی ہنگامہ ہوگا اب اگر ڈیڈ لاک پیدا کر دے، یعنی یہاں وہ کوئی امام خمینی تو ہے نہیں کہ جناب پورا کاروبار زندگی بند ہو کے رہ جائے. اچھا اور ایک عوام جو ہے اس کو ٹیک اوور کر لیں. ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے نا. صحیح. تو ایسا انقلاب بھی ہوتا ہے جب اگر عوام جو ہیں وہ باہر نکل آئے اور کاروبار زندگی معطل ہو کے رہ جائے، مفلوج کر دیں، مفلوج کر دیں، تو پھر انقلاب کا سورج چلو ہو جاتا ہے. پھر وہ عوام کی ریٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن ایسے حالات پاکستان میں نہیں ہیں، نکلتا ہی نہیں ہے سر کوئی بھی سزا. عمران خان صاحب کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی شکایات ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. ہم ان کے لیے اچھی توقعات رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ کرے ان کے معاملات سمٹ جائیں اور وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی بڑا قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. جب جن لوگوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اگر کروڑوں افراد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اثاثہ ہوتے ہیں نا. اب جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں جن کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں وہ اثاثہ ہیں. عمران خان بھی اثاثہ ہیں اور قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں. سر لیکن یہاں تو گلہ یہ رہتا ہے نا، ان اثاثوں کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا، ضائع کیا گیا. لیکن اثاثوں نے اپنا بھی تحفظ نہیں کیا نا. اچھا اثاثے جو ہیں وہ بھی تو قابو سے باہر ہو گئے اور پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا. آج ہم روتے ہیں نا ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا. اور پھر اس کے دیکھیں نا یہ بھی تو رونا ہے نا اس بات کا. نواز شریف صاحب کا راستہ کس طرح کھوٹا ہوا، پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح اقتدار سے رخصت ہوئے. لیکن یہ جو ہمارے اثاثے ہیں، جو پاپولر لیڈر ہیں، مقبولیت جو ہے یہ بھی دوشیزگی کی طرح ہوتی ہے. سر مسئلہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہ عصمت کی طرح ہوتی ہے. اور جس طرح اپنی خواتین اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اس طرح مقبولیت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہمارے لیڈرز کو، اور قوم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں سر. اب خاص صاحب جو ہیں کاش وہ اپنے اوپر قابو پا لیں، کاش وہ قوم کو آگے بڑھائیں، متحد کر سکیں، آگے بڑھا سکیں، اپنا نام روشن رکھیں، تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. چلیں مقبولیت کے ساتھ قبولیت کا بھی مسئلہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. قومی اسمبلی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل آج کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. شامی صاحب، صحافیوں نے اس موقع پر جو ہے وہ احتجاج کیا. پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جی ہاں، پیکا، یہ 2016 کا قانون ہے. اب اس میں ترامیم کی گئی ہیں اور باقاعدہ ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی اور وہ پھر اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے سے شکایات ہیں ان کا جائزہ لے گی. سر صحافیوں نے تو بڑی شکایت کی، لیکن عطا تارڑ صاحب 3 سال قید ہو سکے. جی ہاں، 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے تک سزا ہو سکے گی. ہاں جی، فیک نیوز اور جھوٹی خبر. جو ہمارے اخبار نویس ہیں انہوں نے پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا ہے اور احتجاج بھی کیا. ہماری ساری جو تنظیمیں ہیں، جی سر، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، سی پی این ای ہے، ایمنڈ ہے، پی بی اے ہے، پی بی ہے، پی ایف یو جے ہے، پی ایف یو جے ہے، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی. ڈرافٹ ہی شیئر نہیں کیا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق ہے اور باقی اخبار نویسوں کو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اعتراف تو کیا انہوں نے کہ بھئی مشاورت نہیں کی گئی. سنا دیں سر ذرا عطا تارڑ کی بات، دکھائیے جی. چلیں، عطا تارڑ صاحب کا سر میرے خیال نہیں ہے ہمارے پاس ہے ساؤنڈ بیٹ، لیکن ہاں دیکھیے جو موقف ہماری تنظیموں کا ہے تو ہم سے ان کے کو الگ تو کھڑے نہیں ہو سکتے نا. مشاورت تو ہونی چاہیے تھی اور بل پاس ہونے سے پہلے ہو جاتی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اب بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشاورت کرے، وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دیکھیں. جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ وبا ہے نا بالکل. اس کا یعنی آپ کوئی ٹھنڈے پیٹوں اس کا کوئی ہومیوپیتھک علاج نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی ایک بہرحال ایک مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے اور تیز رفتاری سے. عطا تارڑ صاحب کا پوائنٹ یہ ہے نا کہ جس کو دیکھو آج ہاتھ میں موبائل اٹھایا، پریس کلب کا ممبر ہے نہیں ہے، بس صحافی بن گیا. یعنی جو ڈیجیٹل میڈیا جو کچھ فساد پھیلا رہا ہے اور جس طریقے سے اس میں جھوٹ اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے تو سب لوگ پریشان ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے اور ہمارے جیسے معاشروں کے لیے خاص طور پہ. اس لیے جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو بھی پوری سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے حکومت کو بھی تو پھر مشاورت کر لی جائے، آپس میں بیٹھا جائے اور جو اس میں امپروومنٹ ہو جاتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. سر بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک تنقید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہے وہ ایسے پالیسیاں بنا رہی ہے جیسے 2 تھا 1 ذرا سن لیں ان کی بات. ذرا بلاول صاحب کیا فرما رہے تھے. حکمران اپنی حکومت اپنی مرضی چلنے شروع کر دیتے ہیں تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں. وہ جب یک طرفہ پالیسی بنتا ہے تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں تو ان فیصلوں پھر عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا. آپ کا جو بھی رائے ہو 18ویں ترمیم کے بارے میں وہ اتفاق رائے سے بنا، جو بھی آپ چاہے کوئی اس کو آج چھیڑ نہیں سکتا. اگر ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے مشورہ کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ وہ پالیسیز بنیں گے تو نہ صرف اس ادارہ کے لیے بہتر ہوگا. شامی صاحب تو پورے نظام کے گرنے کی بات کر رہے ہیں. بلاول نہیں دیکھیے مشاورت تو ہونی چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے. اب یہ نہروں کا مسئلہ ہے دریائے سندھ سے نکالنے کا، اس میں بھی بات چیت ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، مطمئن کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. اور جہاں تک تعلق ہے پیکا ایکٹ کا تو اس بارے میں تو ہمارا موقف یہی ہے کہ ہماری تنظیمیں ہیں ان سے مشاورت ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں نا بلاول بھٹو زرداری تو اب انہوں نے 7 ماہ سے انگوٹھا رکھا ہوا تھا کہ وہ جو ہائی پاورڈ بورڈ ہے جو کہ سرکاری افسروں کی ترقی کے معاملات طے کرتا ہے اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے. تو آج شہباز شریف صاحب نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک بلاول بھٹو صاحب کو بھی شامل کر لیا اور خواجہ آصف صاحب بھی شامل ہو گئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہم تو بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے اس کو سیاسی انفلوئنس سے آزاد کیا جائے اور ہماری جو سول سروس ہے اس کو خود مختار ادارے کے طور پہ کام کرنے دیا جائے. لیکن کرتوت ہمارے یہ ہیں. اب یہ 2 جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، ایک تو بہت سینئر ہیں، اب ایک ابھی اتنے جونیئر ہیں ان کے مقابلے میں. تو اب یہ جو جائیں گے وہاں ان کریں گے کیا؟ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہاں بیٹھے
کیوں کیا سر؟ یہ کیوں اس طرح انفلوئنس کریں یعنی سرکاری افسروں کی پروموشنز کو؟ تو یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں پیچھے کی طرف قدم ہے، لیکن اب کولیشن حکومت کی مجبوریاں ہیں تو یہ کڑوی گولی نگلنی پڑی ہے ان کو۔ سر لیکن مریم صاحبہ نہیں نگلتی کڑوی گولی، وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے تو بس میرٹ پہ کام کرنا ہے، جو مرضی مریم کا کریں۔ تو تعلق بھی نہیں اس بات سے، نہیں اس بات سے نہیں، ویسے جب بات پروموشن جہاں ان کا، کیونکہ اور وہ ان کے رحم و کرم پر بھی نہیں ہے۔ ہاں مریم جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی تو بیچاری کے پاس 8-9 سیٹیں ہیں یہاں، ان کی حکومت ان کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہاں تو مرکز میں تو وفاقی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کے سہارے پر، تو یہ فرق ہے نا۔ بالکل۔ تو بہرحال سر آگے بڑھتے ہیں سر، اور اب غزہ کا ہم نے غزہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو بھی اب جنگ بندی پاکستان نے سر آج اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس کے بعد سب نے خیر مقدم کیا ہے، اور حماس اپنی جگہ اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ اسرائیل کے ہاں ایک اپنے یعنی اپنے ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے، وہاں اختلافات بھی آئے، وہ جنگ بندی نہیں بھی کرنا چاہتے تھے ان کے جو ایکسٹریم کے رائٹسٹ لوگ ہیں، لیکن بہرحال جنگ بندی اب ہو گئی۔ اب ایک رپورٹ شیئر کی ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر بلال حسین پراچا صاحب نے امریکہ سے، جس میں اب حماس کے لوگ جو ہیں، اب حماس کے ساتھ ابھی بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، غزہ کے لوگ ہیں تباہ ہو گئے ہیں، ہر چیز ان کی تباہ ہو گئی ہے، گھر تباہ ہو گئے، جانیں دینی پڑی، اور بچے بوڑھے پامال ہوئے، زخمی ہوئے، 40,000 سے زیادہ لوگ تو شہید ہو گئے، پر کتنے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے، اور کوئی یعنی وہ ملبہ اٹھانے کے لیے اب کتنے برس چاہیے اور تعمیر نو کے لیے کتنے وسائل چاہیے، 21 سال لگیں گے سر، لیکن 12 ارب ڈالر بھی۔ لیکن ڈاکٹر پراچا سر غزہ کے لوگ جو ہیں وہ حماس سے جڑے ہوئے ہیں، حماس کی لیڈرشپ پر ان کا اعتماد ہے، اور حماس جو ہے ابھی اپنا اس کو معاملات کو سنبھالنے کی سر تعمیر نو میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر بلال پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ رپورٹ آپ نے جو شیئر کی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جو اتنی تباہی کے باوجود اور اتنی قربانیوں کے باوجود جو غزہ کے لوگ ہیں وہ حماس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کسی دوسری تنظیم کا وہاں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو سپورٹ مل سکے۔ تو مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے غزہ کا انتظام ہوگا؟ کیسے اس کی بحالی ہوگی؟ کیسے تعمیر نو کا کام شروع ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نا محترم شامی صاحب یہاں پر جب دعوت دینے کا۔ تو تھوڑا سا میں پس منظر بیان کروں کہ پچھلے سال جب میں وہاں پر تھا، این اس وقت اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اور اس وقت صبح ہم تھے نارتھ غزہ میں الاہلی ہاسپٹل، اور وہاں سے ہمارا واپسی ہماری ہونی تھی ساؤتھ غزہ، اور بیچ میں وہ نیب زمین بارڈر ہوتا ہے۔ تو وہ بھی پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے جو کانوائے یو این کا میں لینے آ رہا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی ٹینکوں نے حملہ کیا، اور کئی گھنٹے گزر گئے، باہر آخرکار ہم الحمدللہ واپس پہنچے۔ تو صبح الاہلی ہسپتال اور شام کو اقصی ہاسپٹل جو مین وہاں کے بڑے اسپتال ہیں، دونوں کے ڈائریکٹر سے جو بات ہوئی، ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور ایک جو ہے وہ میڈیسن ہے، دونوں انتہائی غمزدہ تھے، اور دونوں کا یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا، اور ہم سب کے دل دکھی ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور اس کے بعد مزید وہاں پر کئی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، کئی جو ہے وہ قربانیاں ہوئیں، اور آج اب ہمارے سامنے اس وقت جو میں نے آپ سے رپورٹ شیئر کی، اور اس طرح کے کئی اور آرٹیکلز، وال اسٹریٹ جرنل، ٹائمز آف اسرائیل، ہراس جو کہ اسرائیلی نیوز پیپر ہے، ریوٹر، جو سب سے زیادہ اس وقت زیر بحث تصویر ہے، وہ تصویر ہے کہ جب 3 ہاسٹیجز کو ہینڈ اوور کیا گیا ریڈ کراس کو اسرائیل لے جانے کے لیے، تو اس وقت جو شو آف پاور جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور سیلف ایگریڈنائزنگ ایٹیٹیوڈ کہہ رہے ہیں، کہ جب وہاں پر وہ تمام جو ہے وہ ان کا حماس کے کھڑے تھے لڑنے والے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جو سارے کا سارا کراؤڈ کھڑا تھا، جو وہاں کے لوگ کھڑے تھے، وہ بھرپور اس میں اس خوشی میں شریک تھے کہ یہ 3 ہاسٹیجز باعزت واپس آ رہے ہیں اپنے ملک، لیکن ہم لوگ یہاں پر ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس وقت در حقیقت پوری دنیا کی نیندیں انہوں نے حرام کی ہوئی ہیں، کہ 15 مہینوں کے باوجود وہاں کی عوام اور ان کے لیڈر کس طرح ثابت قدم کھڑے ہیں، اور اب حماس جو ہے، حماس نے سرنڈر نہیں کیا ہے، حوصلہ نہیں ہارا ہے، وہ پورے عزم کے ساتھ کھڑی ہے اپنی جگہ پر۔ بالکل، یعنی کہ تم ان کے آپ دیکھیں کہ تمام جو ان کی لیڈرشپ تھی، اور وہ لیڈر کے جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا اور ویسٹ میڈیا نے ہمیں بتایا،
ان تمام لیڈرز کے جانے کے باوجود وہاں پر خود ٹونی بلنکن کا یہ کہنا تھا, جو بھی پچھلے جب وہ تھے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ, کہ جتنے انہوں نے لوز کیے فائٹرز اتنے ہی وہ اپنا دوبارہ جو ہے وہ ان کو جوائن کر چکے ہیں وہاں ان کو, اور ابھی تو ہمارے عبد الشکور صاحب جو ہیں انہوں نے الخدمت کے جو سابق سربراہ ہیں انہوں نے دونوں تصویریں ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ جو اسرائیل کی قید سے قیدی رہا ہوئے ہیں وہ کس قدر شکستہ ہیں, کس قدر ان کو تکلیف میں اور اذیت میں رکھا گیا, اور جو حماس کی قید سے خواتین رہا ہوئی ہیں وہ حشاش بشاش ہیں, صحت مند ہیں, کس طرح ان کو عزت کے ساتھ اور آبرو کے ساتھ رکھا گیا اپنی تحویل میں. تو یہ دونوں جو ہیں ان کے اخلاقی چہرے بھی نمایاں ہوئے ہیں اس سے, ان تصویروں سے. بالکل. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو تعمیر نو ہے جیسے بھی آپ نے فرمایا وہ کس طرح ہونی ہے. میں اس پہ تھوڑی سی نمبر کے بارے میں بتا دوں کہ 1 ملین سے زیادہ لوگوں کے پاس ٹوٹل وہاں پہ 2 ملین کی آبادی تھی, 2.4 ملین, جس میں سے کہ کنفرم ڈیتھس تو 46,000 ہیں, لیکن ایک انتہائی محتاط اندازے کے مطابق بھی کم از کم یہ لاکھ سے اوپر ہوں گی, کیونکہ کئی تو وہ جو ہے وہ شہید جو ہیں وہ اپنے گھروں کے ملبے درے دبے ہوئے ہیں. تو 1 ملین لوگوں کے پاس واپس جانے کا کہ گھر موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 50 ملین ٹن جو ربل ہے, جو سارا کا ملبہ ہے وہ 50 ملین ٹن ہے. اب اس کی جو ریکنسٹرکشن کے لیے جو 3 بڑی اہم باتیں ہیں, جو اسکوپ آف ڈسٹرکشن کتنا ہے, اس میں $50 بلین 18.5 بلین ڈالر چاہیے صرف ملبہ اٹھانے کے لیے, اور 50 بلین ہے ٹوٹل اس کی تعمیر نو کے لیے. اب اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ who will pay that. اس میں تھوڑا سا پرسپیکٹو میں بیان کروں کہ 2 دن پہلے ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا ملک آپ کہاں گئے تھے, انہوں نے کہا میں سعودی عرب گیا تھا. اور کیوں گئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے 450 to 500 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی امریکہ میں, اور اگر وہ مجھے اور پیسے دیں گے تو میں چلا جاؤں گا. اور ابھی 4 گھنٹے پہلے کی یہ تمام نیوز پیپر کی رپورٹ کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے فرمایا ہے کہ 600 بلین ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر ہم پرسپیکٹو میں رکھیں 50 بلین ورسز 600 بلین, اور کتنے پیسے, یوں ہم سمجھے کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور یہاں سے واپس اسرائیل جا رہے ہیں, تو یہ پیسے پرووائڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ آخر اس کو سارا کون چلائے گا, وہاں پر کون کنٹرول کرے گا. ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ جیسے بتایا کہ 700 پولیس آفیسر ان کے اس وقت جو ہے وہ دوبارہ میدان میں موجود ہیں. 18 ان کے پولیس اسٹیشن تھے جو کہ وہ کھول کے دوبارہ اپنا فنکشن کر رہے ہیں وہاں پہ غزہ میں. ایک بھی ٹرک لوٹا نہیں گیا جب سے سیز فائر شروع ہوئی ہے. 600 ٹرک روز داخل ہو رہے ہیں, اور یہ UN کے لوگوں نے کنفرم کیا. لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ دنیا حماس کو اس بات کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ یہ تمام پیسے ان کو دے کر تعمیر نو کی جائے. اس سلسلے میں ہماری درخواست یہ تھی کہ پاکستان ہی دوبارہ کردار ادا کر سکتا ہے. ہماری درخواست ہوگی کہ آج تک ہم جب بھی آرٹیکل پڑھتے ہیں کبھی بھی پاکستان کا نام نظر نہیں آتا, جارڈن, ایجپٹ, قطر. تو درخواست یہ ہے کہ پاکستان اب اپنا قائدانہ کردار نہ صحیح ایک آجزانہ کردار ہی پیش کر دے. ڈاکٹر بلال سر بہت آگے بڑھے. حماس کو بھی تو, یہاں کے لوگوں کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا, اگر پاکستان سے درخواست کریں کہ وہ اس میں آگے بڑھے, وگرنہ. چلیں, بہت بہت شکریہ سر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.